अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकॉनमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, बात करेंगे इकॉनमी के हवाले से। ख़ासकर हम देख रहे हैं पाकिस्तान एंड अमेरिका रिलेशनशिप के हवाले से काफ़ी चीज़ें हैं जो लाइमलाइट में हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा हम ये देख रहे हैं कि ट्रेडिंग टैरिफ के ऊपर बातचीत की जा रही है, उसके ऊपर गौर किया जा रहा है और बाज़ाब्ता मुज़ाकरात की तैयारी की जा रही है। और आज के दिन हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि पाकिस्तान एंड अमेरिका बायलैटरल ट्रेड कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ख़ासकर उस दौर में जब हम देख रहे हैं कि इकॉनमी के तमाम चीज़ों को सीधा करके, यानी कि बजट के अंदर भी हमने ये देखा कि एक्सपोर्ट के नंबर्स को कैसे बढ़ाना है, इंपोर्ट को कैसे कम करना है और आने वाले दिनों में इंपोर्ट के हवाले से जो चीज़ें हैं, रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करके पाकिस्तान में वैल्यू एडिड करके एक्सपोर्ट बढ़ानी है। तो इन तमाम चीज़ों पे आज बात करेंगे कि पाकिस्तान एंड अमेरिका रिलेशनशिप और बाय ट्रेड के हवाले से बात करें, इन द एस्पेक्ट ऑफ ट्रेड कितना इंपॉर्टेंट है। साथ साथ हम देख रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जो हैं वो ऑफ कोर्स कौमी असम्बली में स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड रेवेन्यू के इजलास में खिताब करते हुए दिखाई दिए। उनका कहना था कि कौमी जो एक मईशत है, इसके इशारे दुरुस्त सिमत की तरफ दिखाई दे रहे हैं। खासकर हम बात करें इन्फ्लेशन के नंबर्स की, तो हम देख रहे हैं इन्फ्लेशन में वाज़ेह तौर पे कमी देखी गई, सिंगल डिजिट पे अब जो है वो इंटैक्ट दिखाई दे रही है। खासकर अगर हम बात करें FBR के कलेक्शन की, तो इस बार महसूलात में तकरीबन 26% का इजाफा देखा गया। और साथ साथ अगर हम देखें कि मुल्क की मईशत का हजम तकरीबन 400 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गया, यानी कि पाकिस्तान में जो हम कह सकते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का बढ़ना और ख़ासकर जो बिजनेसेस के लिए कंड्यूसिव इन्वायरमेंट है उसके हवाले से बात करना बहुत ज़बरदस्त जो है वो इस बार तेज़ी देखी गई है। और अगर हम कर्ज़ों की अदायगी के हवाले से बात करें तो फर्स्ट टाइम हमने वक्त से पहले ही अपने तमाम जो कर्ज़ थे या इस साल का जो हमारे पास बैगेज था उनको प्रॉपरली अदा भी किया और साथ साथ जो रोल ओवर होने थे वो रोल ओवर किए गए। और इस फिस्कल ईयर के डिसिप्लिन को मैनेज करने के लिए इस बार काफ़ी कोशिशें की गई। तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब की जो आज की स्पीच है वो यकीनन हम इस स्टोरीज़ के अंदर यकीनन डिस्कस भी करेंगे और साथ साथ रिफॉर्म्स के हवाले से भी उन्होंने बात की। फ्यूचरिस्टिक अप्रोच क्या हो सकती है, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के अंदर जो रिफॉर्म्स आ रहे हैं, जो स्ट्रक्चरल जो मेजर्स आ रहे हैं और गवर्नमेंट की जानिब से वो इनिशिएटिव्स जो आने वाले दिनों में इकोनॉमी का ट्रैक डिफाइन करेंगे, उसके हवाले से भी बात करेंगे आज। और हम देख रहे हैं जुलाई और मई टू जुलाई हम देख रहे हैं पाकिस्तान को तकरीबन 34.9% 34.9 अरब डॉलर की जो तरसीलात ज़र है यानी कि रेमिटेंसेस है वो मौसूल हुए। आज इसके हवाले से भी बात करेंगे। और अगर हम बात करें ख़ासकर बजट के हवाले से, तो इसमें स्टॉक मार्केट में न्यू जो डायमेंशंस हैं, न्यू साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं, वो भी अचीव किए गए। आज इसके हवाले से भी बात करेंगे। 1,26,000 से भी आगे तजावुज़ कर गई। एग्जैक्ट फिगर हम आपको आगे प्रोग्राम में भी बताएंगे। और साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि SECP ने तकरीबन 3,609 नई कंपनियां रजिस्टर करवाई हैं सिर्फ ओनली अगर मई तक का डेटा देखें तो दिस इज़ वेरी गुड न्यूज़ फॉर द मार्केट, क्योंकि SECP ऑलरेडी मार्केट को 3 टाइम्स रेगुलेट करती है और न्यू कंपनीज़ का आना स्टॉक मार्केट के लिए बहुत खुशाइन बात है, क्योंकि हमारी स्टॉक मार्केट में बहुत गुंजाइश मौजूद है, प्राइस अर्निंग मल्टीपल बहुत चीप है और आने वाले दिनों में बड़ी तेज़ी के और मज़ीद जो हम कह सकते हैं शाहकार वो नज़र आएंगे। हम डिस्कशन का आगाज़ भी करते हैं। हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी अकमल साहब, आप इकोनॉमिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, जूम पे आप ज्वाइन कर रहे हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। क्या कहेंगे अकमल साहब? सबसे पहले मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब की स्पीच के हवाले से पूछना चाहती हूँ कि आज जब वो हमने देखा कौमी असम्बली में स्टैंडिंग कमेटी को थोड़ा सा ब्रीफ करते हुए दिखाई दिया और उनका ये कहना था कि जो मुआशी अशारिये हैं वो बहुत बेहतर सिमत की तरफ हैं, तो इसके हवाले से रोशनी डालिएगा। और बजट के अंदर जो चीज़ें आई हैं सामने वो कितना ज़्यादा फुलफ़िल करेंगी इस साल की नीड्स को? देखें, एक तो जो औरंगजेब साहब की जो आज की स्पीच थी, नो डाउट कि बड़ी होपफुल थी और उसमें जो है ना वो एनर्जी से भरपूर तकरीर थी और ऐसा लग रहा था कि वाकई जो है वो इस हुकूमत ने अहद किया हुआ है कि मुल्क को माशी तौर के ऊपर बहरानों से निकालेगी। जिस तरह पिछले दिनों में हमने दिफाई मैदान में तो अपना लोहा मनवाया है, तो इंशाल्लाह जो है वो मीशत
اب جو ہے وہ بہتری کی طرف ہمیں معیشت بھی جاتی ہوئی نظر آئے گی. اور جو فگرز آئے ہیں اس مرتبہ، آپ اگر دیکھیں اکنامک سروے آف پاکستان، تو اتنی چیلنجنگ پوزیشن ہونے کے باوجود 2.6% کی گروتھ کو اچیو کرنا، خاص طور پہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، جب ایگریکلچر میں ہمیں پرابلمس کا سامنا ہے، انڈیا نے پانی الگ روکا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ ویسے بھی پانی کی شدید کمی ہے، اتنے سارے مطلب چیلنجز کے باوجود زراعت میں پازیٹیو گروتھ. Keeping in view کہ last year we already achieved 6% plus growth in agriculture sector. To maintain this figure and by adding certain more amount in 0.6%. تو that's a good achievement. میرے خیال میں یہ ہماری جو اکانومی ہے اس کے حوالے سے بہت بہتر ہے، رادر دین کہ اگر حکومت بھی امپورٹس کھول دے اور ایک دم سے جو ہے وہ دوبارہ سے اکانومی کو ہیٹ اپ کرنے کی طرف جائے. اس کے بجائے انہوں نے آہستہ آہستہ جو پالیسی ریٹ ہے اس کو نیچے لے کے آئے، آہستہ آہستہ اکانومی کا جو ہے نا وہ پہیہ جو ہے وہ دوبارہ سے ٹریک کے اوپر آنا شروع ہوا، اور اب جو ہے نا وہ تقریباً ٹیک آف ہم کر چکے ہیں. اور اگلے سال کی جو جی ڈی پی گروتھ کا ٹارگیٹ رکھا ہوا ہے تقریباً 4.2%. تو اگر حکومت اس میں کارکردگی دکھائے اور فیسیلیٹیٹ کرے بزنس کمیونٹی کو، اور ایگریکلچر سیکٹر میں جو مصیبت اور مسائل ہیں سامنے ہمارے، ان کو اگر چیلنجز کو ایسا طریقے سے نمٹے، تو میرا خیال نہیں ہے کہ یہ ٹارگیٹ جو ہے وہ اچیو نہیں ہو سکتا. وی کین ایزیلی اچیو دس ٹارگیٹ. ہمارے یہاں نوجوان ہے، 60% ہماری آبادی کا وہ جو نوجوان ہے، اس کے بعد 2.5 جو ہے وہ ہماری گروتھ ہو رہی ہے آبادی میں، تو اس کے بعد 4.2 تو اچیو کرنا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اچھا، اگر ہم اس کے ساتھ ساتھ مالی لحاظ سے دیکھیں تو ہماری ایکسپورٹس کا فگر آپ دیکھیں، اس میں 6% کے قریب گروتھ ہے. ساتھ ہی ساتھ امپورٹس کو بھی بڑھایا گیا ہے، مطلب امپورٹس بڑھی ہیں لیکن ایکسپورٹس کے ساتھ ساتھ اکمل بڑھی صاحب، ہیں. آپ نے بہت اچھی اسی بات طریقے کہی سے ہے امپورٹس کے ریمیٹنسز اگر حوالے ہم سے. میں دیکھیں تو یہیں آپ کو ریمیٹنسز. پاس کر کے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ اگر ہم بات کریں امپورٹس کو بڑھانے کی، خاص کر آپ نے آٹو انڈسٹری کا ذکر کیا، آٹو سیکٹر کے اندر کارز، امپورٹڈ کارز کو الاؤ کیا گیا ہے اس بار بجٹ کے اندر. آپ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا یہ ایک امپیکٹ ہوگا ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے؟ کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے، تمام ہم مکس ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں، کچھ ملا جلا رجحان دیکھ رہے ہیں جس حوالے سے. تو آٹو سیکٹر کے اندر کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اب اگر یہ امپورٹ کو الاؤ کیا گیا ہے تو یہ نہ ہو کہ یہاں کی انڈسٹری جو ہے وہ ڈسکریج ہو جائے. لیکن ایک طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکس کلیکشن کے لیے ایک بلج جو ہے وہ کریٹ ہو جاتا ہے. تو دونوں صورتوں پہ ذرا روشنی ڈالیے گا آپ. دیکھیں، امپورٹس اور ٹیکس کلیکشن کا تعلق جو ہے نا وہ ہمارے جو ریزروز ہیں، جو ہمارے جو ماشاءاللہ اب $16 بلین تک پہنچ گئے، اس کا اس سے تعلق ہے. اف وی کین افورڈ امپورٹس وی شوڈ امپورٹ، تاکہ یہاں پہ جو لوکل مارکیٹ ہے اس کو بھی ایک جو ہے وہ چیلنج ملے. ایسا نہیں ہو نا ان کی مینوپلی ہو. اور آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو آٹو موبائل کا سیکٹر ہے، اس میں سے جو 2 3 4 جو یہاں کے پرانے جو کھلاڑی ہیں اس میں آٹو موبائل سیکٹر میں، ان کی جو مینوپلی تھی، 6 6 مہینے 8 8 مہینے بعد گاڑیاں ملتی تھیں، اور پہلے سے پیسے لے کے رکھ لیے جاتے تھے. تو یہاں پہ بہرحال انہوں نے نو ڈاؤٹ کہ اپنی مونوپلی قائم کی ہوئی تھی. تو اس حوالے سے اگر ہمارے پاس گنجائش موجود ہے، ہمارے ریزروز کو اگر یہ چیز بہت زیادہ امپیکٹ نہیں کرتی، تو اگر باہر سے سستی اور اچھی گاڑی آتی ہے تو میرے خیال میں اس وائی میں کوئی ناٹ. ہاں. مذائقہ نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں کے ہمارے لوکل مینوفیکچررز ہیں، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ اس کا مقابلہ کریں، اس کے مقابلے کی چیز بنائیں، اسے سستی بنائیں، تو وی ول گو فار دیٹ امپورٹس. تو دس از اے کمپٹیشن، اینڈ مارکیٹ میں جب تک کمپٹیشن نہیں ہوگا اس وقت تک نہ کوالٹی میں بہتری آ سکتی ہے، نہ پرائس میں بہتری آ سکتی ہے، نہ ہماری جو اکانومی میں بہتری آ سکتی ہے. تو کمپٹیشن شوڈ ریمین. رائٹ. اچھا، جولائی ٹو مئی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے زبردست ریمیٹنسز کے نمبرز ہوئے ہیں. تو ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے، وہ دیکھتے چلتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں اور اکمل صاحب سے اسی کے بارے میں پوچھیں گے. $3.7 ارب رہا، جو ماہانہ 16% اور سالانہ 14% اضافے کی عکاسی کرتا ہے. یہ ملک کی تاریخ میں دوسری سب سے بڑی ماہانہ ترسیلات ہیں، جبکہ سب سے زیادہ ترسیلات مارچ 2025 میں $4.1 ارب کی سطح پر ریکارڈ کی گئی تھی. ترسیلات زر کا بڑا حصہ سعودی عرب $913.9 ملین، متحدہ عرب امارات $754.2 ملین، برطانیہ $588.1 ملین اور امریکہ $314.7 ملین سے آیا. ترسیلات زر میں اس نمبر
कदमों की बड़ी वजूहात में मुस्तहकम शर मुबादला और हवाला हुंडी जैसे गैर रस्मी जराये के खिलाफ सरकारी कार्रवाइयाँ शामिल हैं। तहसीलात ज़र ने न सिर्फ मालियाती इस्तेहकाम को बेहतर बनाया बल्कि फीकस आमदनी को बढ़ाकर $1824 तक पहुँचा दिया। करंट अकाउंट में $1.9 अरब का सरप्लस रिकॉर्ड किया गया, जो एक अहम पेशरफ्त है। मुस्तकबिल में इमिग्रेशन पॉलिसियों और आलमी मईशत में गैर यकीनी सूरत हाल चैलेंज बन सकती है। ताहम इस वक्त तहसीलात ज़र पाकिस्तान की माशी बका और तरक्की की एक मजबूत बुनियाद बन चुकी हैं, जिनके तसलसल और तहफ़्फ़ुज़ के लिए जामे पॉलिसी इक़दामात नागुज़ीर हैं। अकमल साहब, आपने रिपोर्ट देखी है, हम देख रहे हैं 34 यानी कि $34.9 बिलियन के हमारे पास इस बार एग्जैक्ट फिगर आए हैं। टारगेट हमारे लिए नेक्स्ट ईयर के लिए $40 बिलियन रखा गया है। क्या कहेंगे, नेक्स्ट ईयर के लिए $40 बिलियन हम अचीव कर लेंगे या इससे भी ज़्यादा क्रॉस कर लेंगे? क्योंकि जो एक पेनिट्रेशन देखी जा रही है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की, वो ऐसा लग रहा है कि इससे भी ज़्यादा एक क्रॉस करने की एक कैपेबिलिटी उनके अंदर मौजूद है। जी, 34.9 बिलियन टिल मई है। ये 11 महीने का फिगर है। ये इंशाल्लाह अगर जून का फिगर भी आप इसमें डाल लेंगे तो $36 बिलियन को क्रॉस कर जाएगा। पूरा हो हो सकता है जाएगा, 36.5 बिल्कुल। बिलियन के ऊपर जो है ना वो 2025 का साल हम क्लोज करें। तो $40 बिलियन अगर इस ग्रोथ को हम मेंटेन भी करते हैं तो मेरे ख्याल में $40 बिलियन इज ए पीनट। और मुझे तो उन लोगों के ऊपर अफसोस और हैरानगी हो रही है कि जो कहते थे हमारे यहाँ से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, हमारे यहाँ से लोग बाहर जा रहे हैं, हमारे यहाँ से जो है ना वो ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो अब आप और देखें ना उसके ओवरसीज रिजल्ट्स, पाकिस्तानी से पॉजिटिव अपील है रिजल्ट्स कि भी वो तो ना हमारे, भेजें, ये भी तो मत भूलें आप। हाँ, पॉजिटिव रिजल्ट जो है ना अब जब आना शुरू हो गए हैं तो उसके बाद जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क की जो जो ट्रेड डेफिसिट था उसको इस रेमिटेंसेस ने बहुत सहारा दिया। आज जो करंट अकाउंट हमारा तकरीबन 1.5 बिलियन सरप्लस दिखा रहा है, राइट। तो उसकी जो है वो रीजन यही बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी है, हमारे सर का ताज है। और इनको जो भी सियासी तौर के ऊपर इस्तेमाल करता है या उनको ये कहता है कि जी आप रेमिटेंसेस ना भेजें, तो ये तो मुल्क दुश्मनी है ना। अगर आपकी किसी एक सियासी पार्टी से दुश्मनी है या किसी एक शख्सियत से आपकी दुश्मनी, तो उसकी सजा आप क्या मुल्क को देंगे? आप दीज बोलेंगे आर कि दी जी फिगर्स पाकिस्तान में जनाब, ये बता रेमिटेंसेस ना दिया है कि भेजें। ओवरसीज पाकिस्तानीज जो है पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत करते हैं, और ये फिगर्स जो है इसकी गमाजी करते हैं। मैं आपसे नो डाउट। पाकिस्तान एंड अमेरिका रिलेशनशिप के हवाले से पूछूंगी अकमल साहब। पाकिस्तान एंड अमेरिका रिलेशनशिप जो वाज़ेह तौर पे दिखाई भी दे रहे हैं अब, और उसके अंदर कुछ बातचीत मजीद की जा रही है ट्रेडिंग को बढ़ाने के लिए, इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? ये मुज़ाकरात इसकी तैयारी मुकम्मल कर ली गई है, और आने वाले दिनों में जो कॉटन की इंपोर्ट है, हमारे यहाँ से गुड्स एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल के अंदर, और ख़ासकर जो एक हम कह सकते हैं ना पाकिस्तान एंड अमेरिका को किसी तरीके से बिजनेस डिप्लोमेसी की तरफ फ़रोग दिया जा रहा है, यानी कि वहाँ के बिजनेस कम्युनिटी और यहाँ के बिजनेस कम्युनिटी दे आर वेरी कीन टू इन्वेस्ट इन मार्केट्स। बहुत अच्छा और टाइमली डिसीजन है, खास तौर पे जब से अमेरिका ने ये टैरिफ की पॉलिसी इंप्लीमेंट की है उसके बाद जो है ना लोगों ने मायूसी की बातें करना शुरू कर दी थी। एंड आई वाज द वन हु वाज ओपनली सेड कि ये जो डिसीजन है ये पाकिस्तान के मफाद में है, और पाकिस्तान में इसके लिए इस मामले में अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, क्योंकि चाइना का टैरिफ भी हमसे ज्यादा है, बांग्लादेश का टैरिफ भी हमसे ज्यादा है, और वियतनाम का टैरिफ भी हमसे ज्यादा है। और ये तीनों ममालिक जो है वो अमेरिका के की एक्सपोर्टर्स हैं टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के, ठीक है ना, और गारमेंट्स की जो चीजें होती हैं। अब हमें हमारे पास जो है ना उसके मुकाबले में अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है कि हमारे जो यहाँ पे टेक्सटाइल की सनत है वो मजीद फले फूले, और उसके चूंकि हमारे यहाँ पे कॉटन की जो प्रोडक्शन है अनफॉर्चुनेटली वो कम हुई है, तो हम जो है ना उसके मुकाबले में यही कर सकते हैं ना कि अमेरिका में कॉटन ज्यादा होती है, तो अमेरिका से हम कॉटन मंगवाएं, यहाँ पे उसको प्रोसेस करें, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करें, और उसको दोबारा अमेरिका को ही भेज दे। तो इससे ये कि एक तरफ हमारी इंपोर्ट्स जो हैं वो उसके साथ बैलेंस आउट हो जाएंगी, तो हमारा टैरिफ जो है वो अमेरिका के साथ मजीद कम हो जाएगा। और जो हमारा जो लास्ट ट्रेड वॉल्यूम था तकरीबन $7.2 बिलियन का, जिसमें 5.1 बिलियन की हमारी एक्सपोर्ट्स थी, 2.1 बिलियन की हमारी अमेरिका से इंपोर्ट्स थी, तो अगर इसमें टाइज होते हैं तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त इकदाम है कि इसमें ना सिर्फ ये कि हम जो है वो कॉटन की इंपोर्ट कर सकते हैं, वहां से दीगर चीजें भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का मार्जिन मौजूद है, आई डोंट नो कि वो फिजिबल होगा या नहीं होगा आफ्टर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लेकिन उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, डिफेंस के राइट, हवाले से राइट, राइट। ताउन को बढ़ाया जा सकता है। उसमें आपको पता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सॉरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल फील्ड आसिम मुनीर मार्शल। साहब ऑल्सो गोइंग टू अमेरिका,
تو اس حوالے سے ڈیفینس کے لحاظ سے بھی ہماری امپورٹ اور ایکسپورٹ کو بڑھانے کی اپرچونیٹیز جو ہے وہ موجود ہیں. تو اٹس اے ویل اینڈ ٹائملی ٹیکن ڈیسیجن, اور اس سے میرے خیال میں ہماری جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہے اور ٹیکسٹائل خاص طور پر اس میں بڑا جو ہے نا وہ فائدہ ہوگا اور امپلائمنٹ کی اپرچونیٹیز نکلے گی. اچھا، ان تمام چیزوں کے اندر ہم اگر میکروز انڈیکیٹرز کے حوالے سے بات کریں تو ون آف دی میکرو انڈیکیٹر اسٹاک مارکیٹ، جو کہ ہمارے لیے ہم کہہ سکتے ہیں ایک بیرومیٹر ہے ہماری اکانومی کا، یہاں پہ یہ واضح طور پہ دکھائی دے رہا ہے کہ ایک بجٹ کو ویلکم کرتے ہوئے مارکیٹ نے بڑا دیکھا ہے. کل بھی ہم نے دیکھا، آج بھی ہم نے دیکھا، مارکیٹ 126,000 کو کراس کر چکی ہے انٹرا ڈے ہائی میں، اور آج بھی 1,24,000 پہ کلوزر رہا ہے. امڈ فلیٹ، بٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک فلیٹ پازیٹیو نوٹ ہے. ساتھ ساتھ مارکیٹ کے اندر 1,24,000 کے نمبرز موجود ہیں، یعنی کہ مارکیٹ کی جو ایک اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہورائزن ہے وہ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اور خاص کر ایس ای سی پی کی بات کریں تو یہاں پہ تقریباً 3,609 کمپنیاں رجسٹرز کر لی گئی ہیں. اس کے حوالے سے اکمل صاحب پلیز بتائیے گا کہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر کتنا زیادہ اب ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ گنجائش موجود ہے، اور دوسرا یہ کہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے بھی ہمارے پاس نیوز ہے. تو اب ہمارے جو دیکھنے والے ہیں یا ہمارے جو لوگ ہیں، پاکستان کی قوم ہے، اس کے پاس سیونگ کے حوالے سے بہت سارے کوشن موجود ہیں، مطلب بہت ساری ورائٹی آف اب ہم گنجائش اب موجود ہے. دیکھیے اسٹاک مارکیٹ کی جہاں تک بات ہے نا، تو امیڈیٹ رسپانس کسی بھی ایکٹیویٹی کا، جیسے بجٹ ہمارا ہے جو پوری سال کی فسکل پالیسی کو جو ہے نا وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ کیا رہے گی حکومت کی، اور اس کے اوپر جو امیڈیٹ رسپانس آتا ہے وہ اسٹاک مارکیٹ کا آتا ہے. اور چونکہ وہ پازیٹیو آیا ہے تو اس کو اوور آل تو ہم یہی سمجھیں گے کہ یہ ایک اچھا اور مناسب بجٹ تھا، جس کو گروسلی بزنس کمیونٹی نے جو ہے وہ اپریشیٹ کیا ہے. اور دیکھنے میں بھی جو ہے نا وہ آیا یہی ہے کہ اس میں کوئی بہت زیادہ بزنس کے اوپر ٹیکسز وغیرہ نہیں لگائے گئے، کوئی نامنل سی چیزیں. انفیکٹ اگر ریئل اسٹیٹ کی بات کی جائے تو ان کو تو میرے خیال میں زیادہ فیسلٹی دی گئی ہے. ٹیکس ریٹس میں کچھ کمی کی گئی ہے. فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی جو ہے وہ ختم کر دی گئی، 6% کے قریب ہے. تو اوور آل بزنس کمیونٹی کے لیے جو ہے نا یہ ایک بہت اچھا اور خوشائند اقدام ہے. اور باقی اسٹاک مارکیٹ تو ویسے ہی جو ہے نا اوور آل ورلڈ کی اسٹاک مارکیٹس میں جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہے وہ بہتر پرفارم کر رہی تھی. اور اس میں ایک اور فیکٹر جو ہے، جو انٹرسٹ ریٹ میں مسلسل کمی ہو رہی ہے، جو ایک وقت میں 23% کے قریب پہنچ گئے تھے، آج 11% کے اوپر ہے. اور آنے والے مہینوں میں تقریباً 1 سے 2% اس میں مزید نیچے آنے کی گنجائش موجود ہے. تو اس کے بعد جو ہے نا وہ ظاہر ہے جو انویسٹرز کے پاس ایک اچھا آپشن بچتا ہے تو وہ اسٹاک مارکیٹ کا جو ہے وہ بچتا ہے. اور جس طریقے سے ہماری اسٹاک مارکیٹ پرفارم کر رہی ہے تو یہ بڑی جو اٹریکٹیو ہے انویسٹرز کے لیے، چاہے وہ شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ ہو یا لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہو. دونوں ٹائپ کے انویسٹرز کے لیے یہ ایک بہت اچھی اور رائٹ رائٹ، زبردست اپرچونٹی ہے. بالکل صحیح اور ریئل فرمایا اسٹیٹ آپ کے نے اوپر جیسا اکمل صاحب. جی جی اکمل صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے، کافی ڈیٹیل انالیسس. تھینک یو سو مچ، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بجٹ کے بعد کافی ساری چیزیں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں. خاص کر اگر ہم بات کریں تو فائنانس منسٹر صاحب نے یہ واضح طور پہ فرمایا کہ جتنی گنجائش ہوگی اتنا سبسڈائز یا اتنا ریلیف عوام کو دیا جائے گا. آف کورس ہمیں دونوں سائڈ کی پکچر کو دیکھنا چاہیے کہ گورنمنٹ کے پاس کیا کیا اپرچونیٹیز موجود ہیں اور وہ کیسے ریلیف فراہم کر سکتی ہیں. کیونکہ ہمارے پاس ایک وقت تھا 3 سال پہلے کہ ہم ڈیفالٹ کے دہانے پہ کھڑے ہوئے تھے. ہمارے پاس 2 ہفتوں سے بھی کم کا جو وقت کا جو ہے وہ ایک امپورٹ کور موجود تھا، اور آج یہ وقت موجود ہے کہ تقریباً ہم 2 مہینے سے بھی زیادہ امپورٹ کور رکھتے ہیں. اور یہ ہمارے لیے واقعی وہ دن ہے جو کہ جس کی ہم صرف امید کر سکتے تھے، جو صرف 3 سال کے عرصے کے بعد ہی ہم نے دیکھے ہیں. آج اس کے حوالے سے ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے. ساتھ ساتھ ہم بجٹ کے اندر دیکھ رہے ہیں 2025-26 جو بجٹ پیش کیا گیا، اس میں فرٹیلائزر کے حوالے سے، پیسٹیسائڈز کے حوالے سے جو ہے کچھ ٹیکس چھوٹ جاری رکھنے کی جو ہے وہ ایک تجویز ہے. آج یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ ایگریکلچر سیکٹر کے اندر کتنا امپورٹنٹ ہے یہ. ساتھ ساتھ بجٹ میں ٹیکس فراڈ میں ملوث جو افراد ہیں ان کو نہیں چھوڑا جائے گا، ان کو گرفتار کرنے کی تجویز دی گئی ہے. کیوں یہ لوگ تنگ کر رہے ہیں، آج اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. اینڈ بجٹ 2025-2026 میں یوتھ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت 4.3 بلین روپیز جو ہے وہ مختص کیے گئے ہیں. آج اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. وی ہیو اے گیسٹ ان لاہور اسٹوڈیوز، ان کو ویلکم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جواد رضوی صاحب، آپ اکانومسٹ بھی ہیں، اینالسٹ بھی ہیں. السلام علیکم سر، ویری وارم ویلکم ان دا پروگرام. کیا کہیں گے؟ خاص کر ہم بجٹ کے حوالے سے ڈسکشن کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے یہ بتائیے کہ بجٹ کو آپ نے کیسا دیکھا اور کتنا امپورٹنٹ رہا، خاص کر جو کہ ایگریکلچر کے حوالے سے ایک ریزرویشنز لاسٹ ایئر تھیں،
اس بار وہ ایک کمپلیٹلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ویو آف کرنے کی یا پھر اس کو پورا کرنے کی جو توقعات ہیں وہ کی گئی، اور ساتھ ساتھ کچھ ریلیف کے حوالے سے اور ٹیکس کے حوالے سے دونوں ہی میجرز لیے گئے؟ اس کے اندر ایک اہم چیز سب سے جو ہے، بجٹ آنے سے پہلے کسانوں کے اندر، ایگریکلچر کمیونٹی کے اندر ایک بہت زیادہ جسے کہتے ہیں مسٹرس پایا جا رہا تھا. ان کو لگتا تھا کہ آنے والے بجٹ میں ہماری فرٹیلائزر کے اوپر 18% جی ایس ٹی آ جائے گا، پیسٹی سائڈ انپٹس کے اوپر 18% جی ایس ٹی آ جائے گا، کیونکہ یہ خبریں اس طرح کی چل رہی تھی. تو وہ تو گورنمنٹ نے جو ایک بات پبلک بھی ہوئی کہ پرائم منسٹر صاحب نے خود فوٹن کیا، آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کیا، اور ایگریکلچر سیکٹر کو وہ جو ٹیکسز کی بات ہو رہی تھی کہ اس کے اوپر ٹیکسز لگیں گے، اس سے ریسکیو کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس کو ریسکیو نہ کرتے تو ہمارا ایگریکلچر سیکٹر آلریڈی بہت زیادہ اس وقت پریشر میں ہے. ہم نے جب ہمارا اقتصادی سروے آیا تو ہم نے دیکھا کہ ہم جو ایگریکلچر کی ہماری جو کور مثلا جو ہماری کراپ سیکٹر ہے اس میں ہم اپنا ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکے، صرف ہماری 0.5% کی گروتھ آئی. لیکن اس کے ساتھ ہم لائف سٹاک سیکٹر کی دیکھتے ہیں تو 4.68% گروتھ آئی. اوورال جو ہمارا ایگریکلچر میں لائف سٹاک کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ 63% ہے، اور جو ریسٹ ہے وہ ہماری جو کراپس ہیں اس کا 37% ہے. تو ہمارا لائف سٹاک سیکٹر نے تو بڑا اچھا پرفارم کیا، لیکن ہماری جو میجر 2 کراپ تھی، ویٹ اور اس کے ساتھ ہمارا جو کاٹن، اس کی پروڈکشن افیکٹ ہوئی تھی. اس میں ویدر کا امپیکٹ بھی ہے، ادر جو انٹرنیشنل پرائسز کا بھی ایشو ہے، یہ ساری چیزوں نے افیکٹ کیا. تو ایک پریشر تھا پورے فارمر کمیونٹی کی طرف سے گورنمنٹ کے اوپر بھی کہ کوئی ایسا اسٹیپ نہ لیا جائے جس سے ہمارا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے وہ اور افیکٹ کرے. تو گورنمنٹ نے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسی کوئی چیز نہیں انٹروڈیوس کروائی، بلکہ ایسے اسٹیپس لیے ہیں جن سے ایگریکلچر سیکٹر کو تھوڑا سا ریلیف ملے اور ان کی پروڈکٹیوٹی کی بہتری کی طرف جائیں. دوسری طرف گورنمنٹ نے کلائمیٹ چینج کے امپیکٹس جو ہیں اس سے بچانے کے لیے ایگریکلچر کو اور بہتر طریقے سے نئے فارمنگ ٹیکنیکس اور اس کے اوپر اڈاپشن کے لیے بھی کچھ ایسے منصوبہ جات لے کے آ رہے ہیں جس سے ہماری ایگریکلچر پروڈیوس انکریز کر سکے. رائٹ. اچھا، میں آپ سے جو ہے وہ خاص کر آپ نے پیسٹیسائڈز اینڈ فرٹیلائزر کا بھی ذکر کیا، میں یہی پوچھنا چاہوں گی کہ اس بار اس میں ٹیکس چھوٹ جاری رکھنے کا ایک اندیا دیا گیا ہے، اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا. اور دوسرا یہ کہ ٹیکس میں جو اس بجٹ کے اندر جو ٹیکس فراڈ کرتے ہیں ان کو جو ہے اس میں جو ملوث لوگ ہیں ان کو گرفتار کرنے کی بھی ایک تجویز دی گئی ہے. تو اب نان فائلر کے گرد تو گھیرا کافی تنگ کر دیا گیا ہے، اور یہ ڈفرنس بھی واضح ہوگا کہ کون سے فائلرز ہیں اور کون نان فائلر ہے اور کون ٹیکس کتنا چراتا ہے. اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں، اس میں پہلی جو بات ابھی میں نے پہلے بھی کہی کہ جو گورنمنٹ نے پیسٹیسائڈ فرٹیلائزر کے اوپر جو اس کو ٹیکس 18% جی ایس ٹی رجیم میں نہیں لے کے آئے، تو اس کا ڈیفینیٹلی فائدہ جو ہے فارمرز کو ہی ملے گا، ایگریکلچر سیکٹر کو ملے گا. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہمیشہ ریگریسو ہوتے ہیں، پروگریسو ٹیکس ڈائریکٹ ٹیکس ہوتے ہیں، اور گورنمنٹ یہ اندیا دے چکی ہے آلریڈی. جو صوبے ہیں اس کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ انہوں نے ڈائریکٹ جو ایگریکلچر انکم ٹیکس کے اوپر کام کرنا ہے وہ صوبوں کا سبجیکٹ ہے. انہوں نے آنے والے بجٹ میں آپ دیکھیں گے صوبوں نے ایگریکلچر انکم ٹیکس بھی لگانا ہے اور وہ بھی ریکور کرنا ہے. یہ تو ہے ایگریکلچر کا سیگمنٹ. دوسرا آپ نے کہا جی جو ٹیکس اوائڈ کرتے ہیں یا ٹیکس اویڈ کرتے ہیں ان کے اوپر گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے اور ان کو پکڑا جائے گا. تو یہ بہت اچھا اسٹیپ ہے گورنمنٹ کا. جو ٹیکس دینے جو ڈیو ٹیکس بنتا ہے وہ ٹیکس نہیں دیتے، گورنمنٹ اس کے اوپر اسٹرکٹلی میجرز لینا شروع کرے گی تو ایک مارکیٹ میں امپیکٹ جائے گا کہ جو ٹیکس پیئر ہے وہ انسینٹیوائز ہو رہا ہے، جو نان ٹیکس پیئر ہے اس کے لیے مشکل پیدا کی جا رہی ہے اور اس کے لیے کام کرنا مشکل کیا جا رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم چیز ہے کہ ہمارا جو ٹیکس فراڈ ہوتا ہے، ٹیکس چوری ہوتی ہے، اس میں ٹیکس مشنری کی انوالومنٹ بھی شامل ہوتی ہے. تو گورنمنٹ کو کچھ ایسا لاز بھی لے کے آنے چاہیے کہ جب ایک ٹیکس فراڈ پکڑا جائے، ٹیکس چوری پکڑی جائے، اور اس کے اندر جو اگر گورنمنٹ ٹیکس کلیکشن مشنری کے لوگوں کے انوالومنٹ ثابت ہو، تو جب آپ ٹیکس اویڈر کو پنش کریں تو جو ٹیکس مشنری کے جو لوگ شامل ہیں اس کے اندر ان کو بھی ایگزمپلیفائی کریں تاکہ ایک ڈٹرنس کریٹ ہو اسٹیٹ کی، اور یہ پتہ لگے کہ جو ٹیکس پیئر ہیں ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، جو ٹیکس اویڈر ہیں اور جو ٹیکس اویڈ کروانے میں انوالو ہیں ان کے لیے ایک ایسی پنشمنٹ ہے جس سے معاشرے کے اندر ایک میسج کلیئر جائے کہ ناؤ وی ہیو ٹو اڈاپٹ آن دا رائٹ پاتھ وے. ہمیں غلط کام چھوڑنے پڑیں گے. جب یہ کام ہوں گے تو آپ دیکھیں گے اوور آل فائنینشیل انوائرمنٹ بہتر کریٹ ہوگا. رائٹ. اچھا جواد رضوی صاحب، ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ خاص کر
ایک یوتھ کے لیے جو ہے وہ کچھ پروگرامز، کچھ جو ہے اسکیمز لانچ کی جا رہی ہیں جس میں یوتھ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کافی حد تک جو ہے وہ سر فہرست ہے. اس کے تحت تقریباً 4.3 بلین روپیز جو ہے وہ رکھے گئے ہیں اور اس بجٹ کے اندر جو ہمارے ینگسٹرز ہیں انہی کو فروغ دینے کی بات کی گئی ہے، انہی کو موٹیویٹ کرنے کی بات کی گئی ہے. اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا. دیکھیں یہ اسکل ڈیولپمنٹ جو ہے اس وقت ہماری نیڈ آف دی آر ہے. ہمیں اپنے یوتھ جو ہے، ہم جس کی بات کرتے ہیں اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری یوتھ بل جو ایکسپورٹ ہو رہی ہے، یعنی جس کی ہم کہتے ہیں کہ باہر جاتی ہے، جا کے کام کرتی ہے، تو اس کے لیے اگر ہم اپنے یوتھ کو اسکل کر کے بھیجیں گے تو ہماری ریمیٹنس زیادہ آئے گی. جب ہم نے پہلے بھی پروگرام میں بات کرتے رہے کہ ہماری ریمیٹنس انکریز ہوئی، اس دفعہ بھی ہم ایک ریکارڈ ہائی پہ جا رہے ہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارا جب ایئر کلوز ہوگا تو ہم $38 بلین سے اوپر کلوز کریں گے اس کو. تو اگر ہم اپنی جو یوتھ ہے جو باہر کے ملکوں میں نوکری کی تلاش میں جا رہی ہے، تو اس کو جو ماڈرن جو اسکلز ہیں یا جو ماڈرن ریکوائرمنٹس ہیں جابس کی، ان کے مطابق ٹرین کر کے بھیجیں گے تو ہماری جو ریمیٹنس ہے وہ بھی انکریز کرے گی اور ہماری یوتھ کی بھی جو ورک فورس کی، لیبر کی اکنالجمنٹ لیبر مارکیٹس میں زیادہ ہوگی. تو یہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ نے جو فیڈرل گورنمنٹ نے 4.5 ارب کی جو الوکیشنز کی ہے اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے، ایک بہت خوش آئین ہے جو یوتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ رول پلے کرے گی. اس کے ساتھ میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ بھی صرف فیڈرل گورنمنٹ نے تو اپنا ایک حصہ جو شیئر کر دیا، کیونکہ یہ ساری چیزیں اب ہم 18 امینڈمنٹ کے بعد یہ چیزیں پروونشل سبجیکٹس ہو جاتی ہیں. تو پروونشل گورنمنٹس بھی کام کرتی ہیں. آپ دیکھیں گے اگلے جو منڈے کو بجٹ آ رہا ہے پنجاب کا، تو آپ کو نظر آئے گا کہ پنجاب نے بھی اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر، یوتھ ڈیولپمنٹ کے اوپر، یوتھ کی اپ لفٹ کے اوپر میجر انویسٹمنٹ کرنی ہے، میجر ایلوکیشنز کرنی ہے فنڈ کی، بجٹ کی. اور یہ نظر آئے گا کیونکہ یہ ہم آج اپنے یوتھ کو کیٹر کریں گے، یوتھ بلج پہ انویسٹ کریں گے، ان کو بہتر جو انٹرنیشنل ریکوائرمنٹس کے مطابق ٹریننگ سکلز امپارٹ کریں گے. تو یہ ہمارے لیے ایک سرمایہ ہے جو ہمارے آنے والے سالوں میں ہمارے لیے بہتر طریقے سے کما کے دے سکے گا، لوکل مارکیٹ میں بھی اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی ان شیپ آف ریمیٹنس. جواد رضوی صاحب، آپ نے فیڈرل بجٹ کا ذکر کیا. آف کورس ابھی پروونشل بجٹس آئیں گے اور وہ ہم دیکھیں گے کس طریقے سے جو ہے وہ ایک ریلیف کی بات ہو رہی ہے. ایک عام آدمی یہی سوچتا ہے کہ اس کو کیا ریلیف ملا. اس بار ہم نے BISP کی مد میں بھی دیکھے اچھا اماؤنٹ ایک مختص کیا گیا. ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے جتنا گورنمنٹ کے پاس آپشن تھا، جتنا کشن تھا، اتنا جو ایک ریلیف ہے وہ پاس آن کیا گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ریلیف خاص کر ایک عام آدمی جو سوچتا ہے اس کو کیسے ملے گا، یا پھر یہ کیسا ریلیف ہے جو کہ دکھائی نہیں دے رہا؟ کیونکہ عام عوام یہی سوچتی نا کہ مہنگائی کا بوجھ گر گیا، حالانکہ ہماری مہنگائی جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ دکھائی دے رہی ہے. تھوڑا سا یہ جو ایک فریم ورک ہے یہ ذرا سمجھائیے. اصل میں ایشو یہ ہے کہ جب ہم مہنگائی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے یہاں نا ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ چیز کی قیمت بڑھ کے 100 سے 110 روپے، 120 سے 140 ہو گئی تو وہ نیچے آ جائے. ہمیں لوگوں کے چیز کانسیپٹ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم مہنگائی کی شرح کی بات کرتے ہیں کہ مہنگائی کی شرح 40% سے بڑھ کے کم ہو کے وہ 5% پہ آ گئی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو قیمت پہلے 40% کے حساب سے ہماری 100 روپے کے اوپر 40 روپے ایڈ ہو رہی تھی، اب 100 روپے کے اوپر 5% یعنی 5 روپے ایڈ ہوئی. یہ اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی جو ہے قیمتیں کم ہو گئی. قیمتیں کم ہونا انفلیشن نہیں ہے. انفلیشن جو ہے آپ کی ایک جو اوسط ہے کہ کس اوسط سے آپ کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ وہ ہے. تو حکومت نے جو ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہے آپ کے 70 سال میں، آپ جو کیا نام ہے آپ کی انفلیشن کنٹرول ہوئی ہے، وہ آج تک نہیں ہوئی. وہ انفلیشن کنٹرول یہ ہے کہ آپ کی انفلیشن جو بڑھنے کی شرح ہے وہ کنٹرول ہوئی ہے. تو اس وجہ سے لوگوں کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو 3 سال پہلے قیمتیں تھیں وہ واپس اپنی اسی پوزیشن پہ آ جائیں گی، تو وہ چیزیں واپس نہیں آ سکتی. ہاں، اس کے آنے کا ایک طریقہ ہے کہ آپ کا ایکسچینج ریٹ جو ہے دوبارہ نیچے آ جائے، جو ایک پورے سال میں آلموسٹ اسٹیبل رہا ہے. اگر آپ کا ایکسچینج ریٹ نیچے آ جاتا ہے، اور اگر ہم کہتے ہیں ایکسچینج ریٹ ہمارا 200 روپے پہ آ جاتا ہے ڈالر کا، 250 پہ آ جاتا ہے، تو اس سے آپ کو امپیکٹ نظر آئے گا چیزوں کے کم ہونے کا. کیونکہ ہماری میجورٹی جو اکانومی ہے جس میں ہم تمام پروڈکٹس کی بات کرتے ہیں، اس میں بہت بڑا فیکٹر جو ہے ڈالر کی جو ایکسچینج ریٹ ہے اس کا. ہماری انفلیشن بھی جو ہے اس میں بہت بڑا فیکٹر جو ہے ڈالر ایکسچینج ریٹ کا ہے، جو ہماری انفلیشن کو پش کرتا ہے.
تو اگر ہم کہیں گے کہ ہم نے قیمتیں کم کرنی ہے تو شاید اگر ہم ڈالر ایکسچینج ریٹ ہمارا ڈاؤن ورڈ آ جائے تو اس سے شاید قیمتیں کم ہو جائے، لیکن وہ بھی اس طرح پاسبل نہیں ہوتا کہ ہم کہیں گے ڈالر کو ہم ایکسچینج ریٹ کو نیچے لے آئیں۔ اس کا طریقہ شاید یہ ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ ہیویلی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہو، پاکستان میں انفلو آف دا ڈالرز بہت زیادہ آ جائے، آپ کی جو ریکوائرمنٹ زیادہ ڈالر آپ کے پاس اویلیبل ہو، تو اس کے بعد ہم یہ کہیں گے کہ یہ آپ اس ڈالر کو ڈاؤن ورڈ لے کے آ سکتے ہیں۔ یہ تو بات آ گئی انفلیشن کی۔ باقی یہ ہے کہ ریلیف کی بات دیکھیں، کوئی بھی جو ہے ڈائریکٹ جو آدمی ہے اس کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اس کو بجٹ میں کیا ملا۔ تو امپریشنز ابھی تک ان کو یہی ملے ہیں کہ ان کو کچھ نہیں ملا، کیونکہ جیسے کاربن لیوی گورنمنٹ نے امپیکٹ کی، اوبیسلی جو ڈائریکٹ اس کی جیب پہ برڈن آئے گا، اس سے وہ کہتا ہے کہ مجھے فرق نہیں پڑا، لیکن دوسری طرف گورنمنٹ نے جو ہے انکم ٹیکس کی سلیبس کم کی، تو سیلڈ کلاس کو جو ایک مسلسل پریشر میں تھا اس کو سم ہاؤ ریلیف ملا۔ اس طرح جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں ان کی سیلریز میں اور پینشن میں اضافہ کیا۔ تو یہ کچھ امپیکٹس ہیں جو اپرنٹلی نظر نہیں آ رہے، لیکن وہ جب ایک دو مہینے میں جب ان کی تنخواہ میں تھوڑا سا اضافہ ہوگا، اب گورنمنٹ سیکٹر کی تو سیلریز بڑھ جائیں گی، لیکن پرائیویٹ سیکٹر اب کس طریقے سے اپنی سیلریز کو انکریز کرتا ہے، اپنے امپلائیز کو سپورٹ کرتا ہے، اس کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ گورنمنٹ تو صرف جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں ان کے اوپر کر سکتی ہے، یا انکم ٹیکس سلیبس کو چینج کر کے اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو ریلیف دے سکتی ہے۔ باقی پرائیویٹ سیکٹر کی جتنی بھی انکمز ہیں یا ان کو ریلیف دینا ہے تو وہ پرائیویٹ سیکٹر کی جو آنرز ہیں، جو کمپنیز کے مالک ہیں، ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو گورنمنٹ نے میرے خیال میں یہ کہ جو اویلیبل ریسورسز تھے اس کے اندر رہتے ہوئے جتنی اپنی کیپیسٹی تھی وہ کر لیا۔ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریلیف تو دیا گیا ہے، سپر ٹیکس کے اندر تقریباً جو ہے وہ ہاف ویو آف کیا گیا ہے، جو 20 کروڑ سے 50 کروڑ کا کاروبار کرتے ہیں۔ جی دیکھیں، اس میں ان کو ریلیف، میں کہہ رہا ہوں کہ ریلیف ان کو اصل میں ہمارے ایک اور مسئلہ ہے، ہم مانگتے ہیں کہ ہمیں ڈھیر سارا مل جائے۔ اب وہ 0.5% کے سپر ٹیکس کے ریلیف کو کنسیڈر نہیں کر رہے کہ ریلیف ہے، اس کے ریلیف کے لیے وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں سپر ٹیکس آف کر دیا جائے جو گورنمنٹ نے امپیکٹ کیا ہے۔ میں پہلے بھی بات کہتا ہوں کہ جب ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں تو ہمیں ایک چیز کو نوٹس اپنے ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ ہم نے جو بھی اسٹیپ لینا ہے ہم نے اس طریقے سے لینا ہے کہ جو ایک فائنینشیل ڈسپلن کی بات کرتا ہے آئی ایم ایف، ہم اس فائنینشیل ڈسپلن کو مینٹین رکھیں۔ اب گورنمنٹ کے پاس ایک پیس آف کیک ہے، گورنمنٹ نے کسی طریقے سے اسی میں سے ساری چیزوں کو مینیج کرنا ہے، تو گورنمنٹ کسی کا حصہ کاٹے گی، کسی کو دے گی، اور کہیں سے کاٹے گی دوسرے کو دے گی۔ تو اگر اس نے گورنمنٹ نے تھوڑا سا زیادہ ریلیف اگر کوشش کی ہے لوور انکم سیلڈ کلاس کو، اور وہ جو 12 لاکھ تک کی سلیبز والوں کو زیادہ امپیکٹ نظر آ رہا ہے، تو اس وجہ سے دیا ہے کہ یہ وہ طبقہ تھا جو بہت زیادہ افیکٹ ہوا تھا۔ دوسری طرف سپر ٹیکس ہے، ان کو وہاں پہ بھی ریلیف ملے گا، لیکن بات میں نے آپ سے کہی کہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ پورا کیک مجھے مل جائے۔ جب یہ آپ کی اپروچ ہوگی تو آپ کو اپنا ریلیف نظر نہیں آئے گا۔ آپ اس کو اس طریقے سے سمجھیں کہ اگر آپ کو گورنمنٹ ریلیف یہ 0.5% بھی نہ دیتی سپر ٹیکس میں، تو آپ کو تو پھر بھی ٹیکس دینا تھا، تو یو آر ایٹ لیسٹ گیٹنگ سم تھنگ۔ تو سچویشن یہ ہے کہ ابھی گورنمنٹ کے پاس اتنا کوشن نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ ریلیف دے سکے۔ گورنمنٹ اپنے ایگزسٹنگ ریسورسز کے اندر رہتے ہوئے، آئی ایم ایف پروگرام کے اندر رہتے ہوئے جتنا ریلیف پرووائڈ کر سکتی تھی، میرے خیال میں گورنمنٹ نے وہ ریلیف پرووائڈ کیا ہے۔ رائٹ، آئی ایم ایف پروگرام میں رہتے ہوئے اور کافی حد تک آئی ایم ایف سے اپروول کے بعد ہم دیکھ رہے تھے چیزیں سامنے آ رہی تھیں، خاص کر بجٹ کے حوالے سے پہلے ہی ٹاکس سٹارٹ ہو گئی تھیں، اور ہم نے اس چیز کو واضح طور پہ دیکھا کہ گورنمنٹ از کین کہ کسی نہ کسی طریقے سے کیسے عوام کو ریلیف پاس آن کیا جائے، اور یہ اس بجٹ کے اندر آپ نے کہا کہ 1 سے 2 ماہ کے بعد دکھے گا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے بجٹ کے بعد بھی بڑی ایک ڈسکشن تھی، لیکن اس بار یہ ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بزنس کمیونٹی کی جانب سے کوئی ایسا جو ایک ifs اینڈ بٹس ہیں وہ ریز نہیں ہوئے، جو کہ لاسٹ ایئر ہوئے تھے، آپ کو یاد ہوگا، بڑی ایک ناراضگیاں دکھائی دے رہی تھی، لیکن اس بار یہ ہے کہ ہم ریلیکس موڈ دیکھ رہے ہیں، اور مارکیٹ بھی اس کو ویلکم کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے ان پازیٹیو نوٹ کہ ہم ڈیلی بیسس پہ نئے ہائیز دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ تو ایک یقیناً، اور اس کے جو پرکس ہیں وہ ہم 1 سے 2 ماہ بعد بھی دیکھیں گے، اور اس کی یقیناً اس کے جو پالیسی کے حوالے سے پرکس سامنے آئیں گے وہ بہتر ہوں گے۔ ساتھ ساتھ اگر ہم تھوڑا سا ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ڈسکس کریں، جو کہ ایک ریلیف ان کو پراپر وے میں ملا ہے، وہ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہوگا، اور اس کے پرکس ہم کیسے دیکھیں گے، کیونکہ اس سے امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی ڈائریکٹلی۔ دیکھیں، ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ نے کنسٹرکشن سیکٹر کو بھی ریلیف دیا ہے جو زیادہ اہم ہے۔ میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے زیادہ کنسٹرکشن سیکٹر کو انسینٹیوائز کرنے، پیمپر کرنے اور ان کو پش کرنے کے اوپر بلیو کرتا ہوں کہ جب ہم کنسٹرکشن سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو کنسٹرکشن سیکٹر کے ساتھ کوئی 35 کے قریب الائڈ انڈسٹریز جو ہیں وہ پش لیتی ہیں، وہ ساری
मूवमेंट में आती हैं, जब कंस्ट्रक्शन सेक्टर मूवमेंट में जी। आता है। लेकिन गवर्नमेंट ने रिस्पेक्टिव कंस्ट्रक्शन सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर को भी किया, जो पिछले साल टैक्सेस इंट्रोड्यूस करवाए थे एफईडी की सूरत में, तो उसका गवर्नमेंट ने ये किया कि इस दफ़ा वो वापस विड्रॉ कर लिए। आप ये देखेंगे कि अब ये जब इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगी इस बजट की जुलाई से, तो रियल एस्टेट सेक्टर में एक आपको बिग पुश नज़र आएगा। लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर वालों की डिमांड बड़ी अजीब सी थी कि गवर्नमेंट ने साफ बात कही है कि आपने अब जो भी परचेज करना है, यू हैव टू प्रूव डिक्लेयर्ड कि आपने जो परचेज की है कोई भी चीज़ रियल एस्टेट सेक्टर में, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। रियल एस्टेट सेक्टर चाहता था कि हमें इंसेंटिव ऐसा मिले कि हमें टैक्स भी वेव हो जाए, जो डिमांड है कि आपको प्रूफ जवाद करना साहब, ये पड़े बड़ी एक आपकी लंबी source of डिबेट है, income वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच, आप मौजूद रहे लाहौर स्टूडियो से, आपने ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने का। हम हैं कि गवर्नमेंट जो है वो रिलीफ देने की कोशिशें कर रही है, खासकर अगर हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर के हवाले से बात करें तो इस बार वाज़ेह तौर पर रिलीफ दिया गया, और जो भी डिबेट थी उसको ख़त्म करने के लिए खासकर ये कोशिशें की गई कि किसी ना किसी तरीके से जो एक आम आवाम है उस तक ये फ़ायदा पहुँचे। और जब हम उड़ान पाकिस्तान का ये एस्पेक्ट देखते हैं तो इक्विटी के अंदर ये एक सस्ते घरों का जो ऑप्शन है वो रखा भी गया है इसी वजह से। दैट्स इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।